أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى عبده مسيح موعود. Respected Sadr, Naib Sadr, Qaid Tabligh, National Amla members, Zuama, and all the members of Ansari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The task I was given is quite a big task for me, and this is not my field, to talk in front of my senior members. However, I just want to share one verse and with the members of the Ansar. Surah Hajj, Allah mentions, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. 1400 years ago, the companions of Nabi sallallahu alayhi wasallam left Mecca to Medina. There was a reason why these companions left their homes. They were persecuted. The reason was simple, that Rabbun Allah. They never, and they were not mentioning that they worship Jesus. They were not mentioning that they worship anything else, but rather they stood firm. The kalma, they were saying, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I'm speaking in front of my senior members. I don't want to go into theological and explanations. But Nabi sallallahu alayhi wasallam, before I go to that verse, when he mentions about the 73 sects, he says, among the 73 sects, there will be one ummah which will resemble exactly as Nabi sallallahu alayhi wasallam. The word used in Arabic, ma'ana alayhi wa ashabi. They will be exactly as you see me and my companions. In front of me, I hope is the audience. Do we follow in this particular verse that we were driven out of our homes? Why is it we were driven out of our homes? For those who left their homes, their motherlands, let it be in Africa, let it be from Indonesia, let it be from Pakistan, you have a reason why you migrated to this country. To compare and the benefits about Nabi sallallahu alaihi wasallam and his companions, we must see the Ansari who migrated from Mecca to Medina. What was their action? What was their duty? How did they manage to conquer, to go back as victorious? They never sat back in their homes. They never sat comfortably in their homes without preaching. Rather, these people, we find they are the Ansar who engaged themselves to preach. If this job was naturally left to Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, there would be no victorious, my God forbid. But rather it was a general effort of the companions. Nabi sallallahu alayhi wasallam disseminated the message and send the message to the companions, and the companions, they were able, the Ansari, they were able to leave their comfort zones. Alhamdulillah, mashallah, we have heard about Tabligh stalls, we have heard about village campaigns. My question always very simple. Are you counted among this effort which has been taking place? I'm sure if Qaid Saab is genius enough and very trustworthy enough, if we had to produce the names of the Ansar, which has been presented to Huzul, for those who have been participating in Tabligh, you will find it's the same cycle. 5 Ansar out of 400 Tajneed. Why did you leave your home? الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق
إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. We left our homes. We left our motherlands. Why can't we listen to our beloved Huzul, what he's saying? It was the time when Hazrat Isa alayhi salatu wasalam sensed the danger, sensed there is a need. There is somewhere work to be done. What did he say? Man ansari illallah. Where are the helpers of Allah? People looking at me. Where are they? Where are the Ansar? We find that if today Huzur mentions that we are the Ansar, the response from Hazrati, those companions of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, Nahan Ansarullah. We find it for ayyadina alladhina amanu ala aduwihim. I don't want to take you through a long speech. Rather, to conclude and request that every Nasir, the job for Tabligh does not lie into the hands of missionaries. The job of Tabligh does not go to Sadr, Ansarullah alone. The job of Tabligh does not lie only to Huzul. Look, the whole world is coming to Khalifa. Khalifa, Your Holiness, we need your help. We need your support. We need your solution. Give us the answer to the problems. The Ansar, they are seated at home. And you're saying we are Ansarullah. We are comfortably watching our televisions. We are comfortably looking around what is happening. Have we forgotten why we're in this country? If we understand why we migrate this country, we will say to our beloved Huzur, Labbaika, Labbaika ya Khalifatul Masihi, Labbaika, we should go. Tell us to stand in the cold, we will stand. Tell us to stand in the sunshine, we will stand. Brother, today, if we had a collective effort, we have had the Tabligh stalls. What happens to all Tabligh stalls? We get the contacts. Unless we have a solid plan in place, we have the solid program with us, what are we going to do with these contacts? A missionary cannot run all of these contacts alone. Secretary Tabligh cannot run these contacts alone. Have you told your neighbor what you are? If I ask to raise a hand, maybe a few, maybe all of you, mashallah, by the grace of Allah. We need to inform our neighbors that we are not terrorists. We are not the people planting the bombs on the street. We are not the people who are denying people Allah. Rather, we know that Rabbul Alameen is the creator of the mankind, the whole of mankind, as our beloved Huzur is saying. To conclude, I just want to remind you all can see the theme behind. The promise which was given to the promised Messiah, alayhi salatu wasalam. And this is a quiet reminder. Whether Ansar seated here, you want to do Tabligh or not, whether you want to get out of your home or not, Allah promised the promised Messiah, alayhi salatu wasalam, I shall cause thy message reach in all corners of the world. I am from deep right in the village of Africa. How comes that we were able to accept this man who claimed from millions and millions of miles with no transport, with no means of communications? That message was not just so simple. We need to wake up as Ansar. We need to review our age. We need to review what we need to do. One, the guidelines are in place. To finish off my point, Allah mentions in the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina aman, ahala adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O you who believe, can I show you the best business you can do, which will save you from fire? Tu'minuna billahi wa rasulih. Just to believe that you have accepted the Khalifatul Masih has emphasized this several times. Just to claim, you know, I was born in Ahmadi, alhamdulillah, we know Masih has come, Isa alayhi salam died. Who want to go and see his grave? How many have you found they are saying, oh yeah, alhamdulillah, we want to go and see his grave? Where is the grave? Rather, the Christians, they're on the street, which you don't want to go. They are giving out leaflets about Isa alayhi salam, that is God. Now, then they challenge Muslims, say, hey, Muslim, tell us, you have told us that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best messenger, but he's in the grave. Isa alayhi salam is in heaven. Why can you justify that? Wallahi, kill him. Who are kafir? Kill him. They got no answer. You have the answer, and you sit home.
Sada Sahib, I'm very sorry that I've expended the time which you have given me. But my humble request, I request all Ansar, that we must wake up and support our Zuama, support our Secretary Tabligh, and listen our Savior by listening to our beloved Huzul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we request Murabbi Silsila Professor Maulana Mirza Nasir Ahmad Sahib to address us on the life of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the time of Mecca and his efforts to spread the message of Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ دنیا میں بے شمار انبیاء بھیجے گئے، ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے تجھ پر کیا ہے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، انہوں نے تبشیر سے بھی کام لیا اور انذار سے بھی کام لیا۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا اس کے پیغام میں تبشیر بھی تھی اور انذار بھی تھا۔ بعض فطرتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس تبشیر کے نتیجے میں اپنی سعید الفطرتی کی وجہ سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر بعض فطرتیں ایسی تھیں کہ جو نسبتاً سخت ہونے کی وجہ سے انذار کو قبول کر لیتی تھیں، اس لیے انہوں نے انذار کے نتیجے میں اس پیغام کو قبول کیا۔ لیکن یہ انذار بھی پھر دو طرح سے ظاہر ہوا، ایک تو اس طرح سے کہ جن کی فطرت میں سعادت تھی تو انہوں نے انذار کو قبول کرتے ہوئے اس پیغام کو بھی قبول کر لیا، لیکن بعض فطرتیں ایسی تھیں کہ جن کے حق میں وہ انذار دوسرے رنگ میں ظاہر ہوا اور جس عذاب کی ان کو خبر دی گئی تھی وہ عذاب پھر ان پر آ کر رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن فطرتوں نے اس انذار سے فائدہ نہیں اٹھایا بالآخر وہ ہلاک کیے گئے۔ بعد کے جو انبیاء تھے ان کے زمانے میں بھی جنہوں نے اس انذار کو قبول نہیں کیا ان پر وہ عذاب کی شکل میں آ کر رہا۔ فرعون نے بھی اس انذار سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ بھی ہلاک ہوا، اس کا لشکر بھی ہلاک ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبشیر سے بھی کام لیا اور انذار سے بھی کام لیا۔ آپ مبشر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا۔
آپ نے دونوں طور سے کام لیا اور دونوں طرح کی فطرتوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے غلاموں میں شامل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ابتدا میں بہت چند افراد آپ پر ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث، یہ بالکل ابتدائی زمانے کے، ابتدائی ایام کے وہ افراد تھے جنہوں نے آپ کے پیغام کو فوراً قبول کیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے 5 اور افراد بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ لوگ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے۔ یہ افراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ ان کے بعد پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور عبیدہ بن الحارث اور ابو سلمہ، ابو حذیفہ، سعید بن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے، حضرت بلال بن رباح، عامر بن فہرہ، خباب بن الارت، حضرت ابو ذر غفاری، اور پھر عورتوں میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کی بیوی ام فضل۔ تو ان افراد نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت اسلام کی تبلیغ بالکل اخفاء کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ ابتدائی جو 3 سال تھے، ان 3 سالوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کی اور تبلیغ کو بہت حد تک اخفاء میں رکھا، اور اکا دکا افراد جو بہت قریبی تھے یا شناسہ تھے اور بات کو سننے والے تھے، ان کو یہ پیغام جو تھا آہستہ آہستہ پہنچایا، اور یہ تبلیغ جو تھی بہت آہستگی کے ساتھ ہوئی۔ ان افراد میں سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اپنی قوم میں ایسی وجاہت حاصل ہوتی کہ جن کو دیکھ کر جو مخالفین تھے وہ اپنی مخالفانہ کارروائیوں سے رک سکتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی تھی کہ آپ کو اپنی پوری قوم میں ایک بہت بڑی وجاہت حاصل تھی، اور آپ کی مخالفت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ جو شروع کی ابتدائی جو تبلیغ تھی، یہ اتنی مخفی تھی کہ مسلمان عبادت بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ایک گھاٹی میں چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جو بھی نماز کی شکل تھی، یہ موجودہ شکل تو نہیں تھی، یہ تو بہت بعد میں ڈیولپ ہوئی، لیکن اس وقت نماز کی جو شکل تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک گھاٹی میں چھپ کے نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک وہاں حضرت ابو طالب آ نکلے، اور ابو طالب دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے دیکھ کر کہ یہ عجیب طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا یہ دین الہی ہے، یہ دین ابراہیمی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے اس کو ہمارے دین کو بگاڑنے کے لیے مت استعمال کرنا۔ تاہم حضرت علی سے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ علی میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بھتیجا تمہیں کسی غلط راستے پہ نہیں چلائے گا، بہرحال اس کا ساتھ دو اور جو بھی تمہیں کہتا ہے اس کی پیروی کرو۔ ساتھ یہ بھی ضرور کہا۔ ایک اور موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح ایک اور گھاٹی میں چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں کچھ مشرکین مکہ آ نکلے،
اور وہ بھی دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، عجیب قسم کی حرکتیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو ڈانٹا اور اس موقع پر کچھ جھگڑا بھی ہوا، لیکن بہرحال یہ ابتدائی قسم کی جو تبلیغ تھی یہ بہت ہی اخفاء کے ساتھ تھی، عبادات بھی چھپ کر کی جا رہی تھیں، اور تبلیغ جو تھی وہ برملا نہیں کی جا رہی تھی۔ لیکن 3 سال جب گزرے نبوت کے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر حکم فرمایا کہ فاستع بما تؤمر، کہ جو بھی حکم تجھے پہنچایا گیا ہے اس کو خوب کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اور انہی ایام میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ یہ انذار جو ہے یہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کر۔ چنانچہ جب یہ پیغام ملا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ اب تو کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم ہوا ہے، تو اب یہ کس طرح یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے اور یہ فریضہ کس طرح ادا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے خود ہی پھر یہ تجویز فرمایا، حضرت علی کو فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور اس نے اپنی قوم کے رؤساء کو بلایا، دعوت کی۔ لیکن جب وہ کھانا کھا چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ سب لوگ ایک ایک کر کے تو وہاں سے نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، پھر حضرت علی سے فرمانے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اور دعوت کی جائے، اب کی بار جب آئیں تو پہلے تبلیغ کی جائے، اس کے بعد پھر کھانا سرو کیا جائے گا۔ چنانچہ دعوت پر سب کو بلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو پیغام تھا وہ آپ کو سب لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا اور شرک سے منع کیا، توحید کی طرف بلایا۔ لیکن اس کے نتیجے میں وہ سب جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے منتشر ہو گئے اور کسی نے بھی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ یہ جو تبلیغ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اب کھل کر برملا تبلیغ کا حکم ہو چکا ہوا تھا، آپ نے ایک اور طریق بھی اختیار کیا۔ آپ نے ایک روز کوہ صفا پر، جو صفا کی پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھ کر آپ نے اس تمام مکہ والوں کو اعلان کر کے بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے مکہ والوں، کیا تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ بول سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہمیشہ تیرے اندر سچائی اور صداقت کو پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے، تیار کھڑا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، اب وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، ٹیلا سا ہے، اور اس کے پیچھے کسی بہت بڑے لشکر کا جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہو سکے، اس کا چھپنا ناممکن تھا۔ لیکن جب آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو ان کا کہ ہاں بالکل تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے تم نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم اس کو ضرور تسلیم کریں گے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو، خدا کے عذاب کا لشکر بھی بالکل تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے شرک سے باز آ جاؤ اور توحید کو اختیار کرو۔ تو جب یہ آپ نے فرمایا، یہ تبلیغ کی، تو وہ بڑے جذبد ہوئے، اور ابو لہب تو اس موقع پر بڑا سخت سیخ پا ہوا اور کہنے لگا کہ تبا لکا الہذا جماعتنا، کہ تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا اس کے لیے، اس بات کے لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ اور یہ کہہ کر وہ سب لوگ جو تھے وہاں سے وہ منتشر ہو گئے اور کسی نے بھی آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ اب تبلیغ برملا کرنے کا حکم ہو چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو تبلیغ کے لیے جمع کر سکیں، اور جو بھی لوگ سوال پوچھنے کے لیے آئیں یا کوئی تبلیغ سننے کے لیے آئیں تو ان کو ہم اس میں تبلیغ کریں۔ اور اس مقصد کے لیے آپ نے ایک جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ارقم بن ابی ارقم، ان کا گھر چنا جس کو دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اس کا نام دارالسلام کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کو آپ نے تبلیغ کے لیے مرکز کے طور پر اختیار کیا، آپ نے مرکز بنایا، اور 3 سال تک اس میں
تبلیغ ہوتی رہی اور اس میں آپ عبادات بھی بجا لاتے رہے اور مختلف لوگ آ کر آپ کے پیغام کو سنتے بھی رہے، اور اس میں یعنی 3 سال تک کے لیے یہ استعمال ہوتا رہا۔ اور اس میں آخری جو تھے، اس دوران جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں ایک تو حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک زید بن الخطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو بھی اسی دور میں دار ارقم کے دور میں ہی مسلمان ہوئے، اسلام لائے، حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے یہ بھی اسی دور میں اسلام لائے، صہیب بن سنان جو صہیب رومی کے نام سے مشہور ہیں یہ بھی اسی دور میں اسلام لائے۔ جب یہ اس طرح تبلیغ کے نتیجے میں یہ پیغام پھیلنا شروع ہوا اور لوگ ایک ایک کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ یہ مرض جو ہے، یہ بیماری یہ تو پھیل رہی ہے، اگر ہم اس کا سد باب نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ سارے مکہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اور ہمارے دین کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے جو اس کے ساتھ ہی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت کے ساتھ ساتھ پھر ظلم و ستم بھی شروع کر دیے۔ اور یہ جو مخالفت تھی، ایک تو جو افراد آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کا اسلام لانا بھی ان کو فکر میں ڈال رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن کریم میں تعلیمات اتر رہی تھی وہ بھی بذات خود ایسی تھیں کہ جو ان کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ اب اس میں ان کے جو اکابر تھے ان کو مجرم قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی پوجا کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات بھی ان کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھی۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا، قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور وہ بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اس سے بھی ان کی مخالفت تیز ہوئی، اور پھر ان کے اندر جو پہلے سے موجود بدکاریاں تھیں اس میں زناکاری اور پھر شراب اور قمار بازی اور غارت گری اور قتل و غارت اور پھر حرام خوری، پھر ان کی جو رسوم تھیں یہ رسوم پرستی اور آباء و اجداد کی پرستش، کہ جس راستے پہ آباء و اجداد چل رہے تھے وہی راستہ ہمارے لیے کافی ہے، اس راستے کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو بے وقوف تھے، اور یہ بات ان کے لیے ناممکن تھی۔ اور پھر ان کا تکبر اور قبائلی رقابت ایک ایسی چیز تھی کہ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت چیز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور بنو امیہ اور بنو مخزوم کی بنو ہاشم سے مخاصمت چلی آ رہی تھی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو یہ بات ان کے لیے قطعی طور پر ناقابل برداشت تھی کہ یہ بنو مخزوم اور بنو امیہ یہ بنو ہاشم کی غلامی قبول کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس بہت سے یہ سارے عوامل مل کر ان کو مکہ والوں کا غضب یعنی بھڑکانے میں انہوں نے جلتی پر یعنی کہ تیل کا کام کیا، اور مخالفت جو تھی وہ اتنی شدید شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے کافی حیات جو تھا وہ تنگ ہو گیا، اور اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ تاریخ ان کو مکمل طور پر ریکارڈ نہیں کر سکی۔ نمونے کے طور پر چند ظلم ضرور تاریخ میں درج ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مثلا جب 6 سال میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، ان کو اجازت دی کہ وہ حبشہ چلے جائیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان سالوں میں اتنے خطرناک اور بھیانک ظلم ان پر وارد کیے جا چکے تھے کہ ان کے لیے وہاں زندہ رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اور نمونے کے طور پر جو چند ظلم جو اس میں جو تاریخ میں آئے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ ان کو ٹپ آف دی آئس برگ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ٹپ آف دی آئس برگ جو ہوتی ہے، ایک محاورہ ہے کہ جو آئس برگ ہوتا ہے سمندر میں جو تیر رہا ہوتا ہے
اس کی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک کونا باہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کا 8واں حصہ ہوتا ہے سائز کے لحاظ سے. تو اس کی تو پھر بھی کچھ یعنی مناسبت ہوتی ہے، تناسب ہوتا ہے، لیکن جو ظلم کیے گئے تھے صحابہ پر اور اس کے مقابلے پر جو تاریخ میں ریکارڈ ہوئے ہیں، اس کی وہ نسبت بھی نہیں بنتی ہے ان ظلموں کی کہ جس کو ہم ٹپ آف دی آئیز برگ کہہ سکیں. بہرحال جب یہ مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اب ان کو روکنا پڑے گا، تو سب سے پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ ان کے سامنے جو ایک سد سکندری کھڑی تھی وہ حضرت ابو طالب کی ذات تھی. حضرت ابو طالب نے کی وجہ سے وہ مکہ والے جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح حضرت ابو طالب کو آپ سے بدظن کر دیا جائے یا کسی طرح ان کو آپ سے کاٹ دیا جائے. چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کے پاس مختلف وفود بھیجے. 3 مختلف وقتوں میں 3 مختلف وفود بھیجے. ان میں سے پہلا جو وفد تھا وہ جب حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا تحفظ دیا ہوا تھا، اور ان کی موجودگی میں مکہ والوں کی جرت نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال سکیں. تو جب وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ ساری بات بتلائی کہ اس طرح ہمارے بھتیجے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں انشقاق پیدا ہو رہا ہے، افتراق پیدا ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، اور اس طرح ایک افتراق کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو منع کرو، اس کو کہو کہ بعد آ جائے اور ہمارے بتوں کو برا نہ کہے. تو حضرت ابو طالب کو مطلب آتا ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھا بجا کر ٹھنڈا کر کے واپس بھیج دیا. لیکن تبلیغ بڑھتی گئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ پھر دوبارہ ایک اور وفد بھیجا گیا. اب کی بار انہوں نے سختی کی اور ان کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو بیوقوف کہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو روکو ورنہ پھر ہمیں کوئی اس کے اوپر کوئی سختی کرنی پڑے گی. تو اس وقت پھر ابو طالب نے حضرت کو بلایا، جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کے رکھ دیں تب بھی مجھے ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہے. تم اگر میرا ساتھ دے سکتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، اگر نہیں دے سکتے تو میں اس پیغام کو پہنچانے سے ہرگز نہیں روک سکتا، خواہ میری جان کیوں نہ چلی جائے. اس پر ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، تو اپنا کام جاری رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں. پھر تیسرا وفد ایک اور بھجوایا گیا. اس میں وہ وفد جو تھا ایک نوجوان عمارہ بن ولید کو اپنے ہمراہ لے گیا اور جا کر ابو طالب سے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اس کو ایڈاپٹ کر لو اور محمد کو ہمارے سپرد کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ عجیب سودا ہے کہ میں تو تمہارے اس نوجوان کو لے کے اس کو کھلاؤں پلاؤں گا اور پالوں گا تاکہ وہ پل جائے، اور میرے بھتیجے کو تم لے کے قتل کر دو گے، یہ کیسا سودا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تم چلے جاؤ اور جو کرنا کر لو. تو اس اعلان پر پھر جو تھی مخالفت اور شدید ہو گئی اور انہوں نے پھر برملا مظالم توڑنے شروع کر دیے، اور اتنے مظالم توڑے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے کہ ان کے چچا ان کو رسیوں سے باندھ کے پیٹا کرتے تھے اور وہ آگے سے اف تک نہیں کرتے تھے. حضرت زبیر بن عوام کا آتا ہے کہ ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کو ناک میں دھواں دیا کرتا تھا، اور نہ معلوم کہ کب تک یہ اور کتنے عرصے تک یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا اور کیا کیا شکلیں اختیار کی اس ظلم نے. لیکن یہ سارے جو تھے خدا تعالیٰ کے عشق کے پروانے، انہوں نے اف تک نہیں کی اور صبر کے ساتھ یہ سارا ظلم برداشت کرتے چلے گئے. حضرت سعید بن زید کو یہ جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو زمین پر گرا کے ان کی چھاتی پر سوار ہو گیا. بہن چھڑانے آئیں تو ان کو بھی زخمی کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو صحن کعبہ میں مار مار کر ہلکان کر دیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کو مارتے مارتے بس زمین پر بچھا دیا. حضرت عباس نے آگے چھڑایا
گو وہ خود مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ظلم اتنا تھا کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا کہ اتنا ہی کہ یہ انسانیت پر اتنا ظلم جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت بلال بن رباح، ان کا جو مالک تھا، وہ مکہ کے تپتے سنگلاخ پتھروں پر ان کو ننگا، شدید گرمی میں تپتے پتھروں پر ان کو ننگا لٹا کر بے پناہ مارا کرتا تھا، اور ان کے بالوں سے پکڑ ان کو ان پتھروں پر گھسیٹا کرتا تھا، اور ان کا بدن جو تھا وہ لہو لہان ہو جایا کرتا تھا۔ ابو بکیر صفوان کے غلام تھے، اور وہ ان کو گرم زمین پر لٹا دیتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور ان سے ان کی زبان باہر نکل آتی۔ عامر بن فہرہ جو تھے، ان کو بھی سخت تکالیف دی گئی، ان پر بھی سخت مظالم توڑے گئے۔ لبینہ ایک صحابیہ تھیں، ان کو حضرت عمر اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر جیسا جسیم اور اتنا سخت آدمی کہ وہ مارتے مارتے تھک جائے، اور وہ لبینہ آگے سے کہا کرتی تھی کہ عمر، تم نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا اس ظلم کو بے انتقام نہیں چھوڑے گا۔ لیکن بہرحال خدا نے اس کا انتقام لیا، مگر اور طرح سے۔ زنیرہ بن مخزوم کی ایک لونڈی تھی، ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی بینائی ضائع ہو گئی۔ صہیب رومی کو اتنا مارتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے، یعنی مارتے مارتے ان کا جو ذہنی توازن جو تھا وہ بگڑ جایا کرتا تھا۔ خباب بن الارت لوہار کا کام کرتے تھے، ان کو کفار مکہ نے آ کر ان کی جو بھٹی میں سے کوئلے نکال کر ان کی قمیض اتار کر ان کو ننگا ان کوئلوں کو اوپر لٹا دیا۔ جلتے کوئلے جو تھے وہ ان کی اپنی چربی سے بجھ گئے۔ بعد میں ایک موقع پر جب صحابہ نے اصرار کیا اور حضرت عمر نے بھی اصرار کیا، تو تب حضرت خباب بن ارت نے اپنی وہ جو کمر تھی وہ قمیض اٹھا کے دکھائی کہ وہ ساری کمر جو تھی وہ جل گئی ہوئی تھی، اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہوا تھا۔ حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم یاسر کو اتنا مارا گیا کہ وہ اسی عذاب سے ہی جاں بحق ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں ظالم ابو جہل نے اتنی بے دردی سے نیزہ مارا کہ ان کے جسم کے پار ہو گیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ انہی ظلموں کو ایک دفعہ جب ان کو بہت مارا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ان پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، آپ نے نہایت درد سے فرمایا کہ صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، بالآخر جنت میں تمہیں ٹھکانہ ملے گا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی اور جنت میں ان کو ٹھکانہ ملا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکالیف تھی وہ اتنی بے شمار تھی، لیکن آپ کو اپنی تکالیف کی پرواہ نہیں تھی، آپ کو فکر تھی تو اپنے صحابہ کی جن پر مظالم توڑے جا رہے تھے، اور جن رات آپ کے سامنے وہ مظالم توڑے جاتے تھے اور آپ صبر سے کام لے رہے تھے۔ لیکن خود آپ کو بھی تکالیف دی جاتی تھی۔ مکہ کے نوجوان اوباش آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے، وہ آپ کے پیچھے چلتے چلے جاتے اور بکواس کرتے، گندی گالیاں نکالتے اور دکھ دینے والی باتیں کرتے۔ گھر میں آپ کے پتھر پھینکے جاتے اور دروازے پر کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ آپ باہر نکل نہ سکیں، اور اگر باہر ہیں تو گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ایک مرتبہ نہایت ہی ایک گندی اور متعفن چیز آپ کے صحن میں پھینک دی گئی، آپ وہ اسی طرح لے کر باہر نکل آئے اور اپنے ان ہمسایوں سے کہا کہ بنو عبد مناف، یہ تم اچھا ہمسایگی کا حق ادا کرتے ہو۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دو، اس کا نام مزمم رکھ دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا میرا تو نام ہی محمد ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے ان کے اس شر سے بچا لیا تھا کہ میرا نام ہی محمد رکھ دیا، یہ مجھے مزمم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ساری دنیا مجھے محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ مصائب توڑے جا رہے تھے، مگر ان مصائب کے ساتھ ساتھ، ان ظلموں کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر دلوں میں ایک تبدیلی بھی پیدا ہو رہی تھی، ان کے نتائج بھی نکل رہے تھے۔ کچھ لوگ ساتھ کے ساتھ ان ظلموں کو دیکھ کر آپ کی تبلیغ میں بھی دلچسپی لینے لگتے، آپ سے پوچھتے، اور جب ان کی تسلی ہو جاتی وہ ساتھ کے ساتھ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ اور انہی ایام میں جب ایک مرتبہ صحابہ جب بہت تنگ ہوئے
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے چند اصحاب کے ساتھ دے کر کے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے ہم بہت معزز تھے، اب یہ ذلیل قسم کے لوگ بھی ہم پر شیر ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو سیدھا کریں، ان کے علاج کریں ہم ان کا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، انی امرت بالعفو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عفو سے کام لوں، ان کو معاف کر دوں، فلا تقاتلوا، بس ان سے لڑنا نہیں۔ اسی طرح حضرت خباب بن الارت جب بہت ظلم توڑے گئے تو کچھ اور صحابہ اور حضرت خباب بن الارت مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ حضور کس طرح ہم پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، ان کی تفصیل بیان کی، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا۔ اگر آپ عیسائیت کی ابتدائی تاریخ پڑھیں تو ابتدائی مسیحیوں پر جو کہ حقیقی مومن تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ان پر اتنے خطرناک اور بھیانک مظالم توڑے گئے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ان کا ذکر فرمایا، حضور فرمایا کہ لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک ان کا گوشت صاف کر دیا گیا، مگر وہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے۔ وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سروں پر آرے چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، مگر ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ دیکھو، خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا، حتیٰ کہ ایک شتر سوار صنعاء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا اور اس کو سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہ ہوگا، مگر تم تو جلدی کرتے ہو۔ یعنی جلدی نہ کرو، صبر سے کام لو اور صبر کرتے چلے جاؤ۔ یہ صبر رنگ دکھلا رہا ہے، اس کے نتائج نکل رہے ہیں، اور کچھ نظر آ رہے ہیں اور کچھ بعد میں آئیں گے، لیکن اس کا نتیجہ بہرحال ضرور نکلے گا۔ وہ وقت ضرور آئے گا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غلبہ بخشے گا، اس کو فتح عطا فرمائے گا، اور پھر یہ سارے مظالم نسیب منسیہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نتیجہ اس وقت اس طرح نکالا کہ حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ آپ کی عادت تھی باہر نکل جایا کرتے تھے تیر کمان لے کر، اور سارا دن شکار کرتے جاتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ ایک روز جب آپ واپس آئے تو آپ کی عادت تھی کہ وہاں گھر سے فارغ ہو کے سیدھے وہاں جاتے حرم کعبہ میں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور اس کے بعد پھر وہاں کی جو مجالس ہوتی تھی لگی ہوتی تھی اپنے قریش کی، ان میں جا کے شامل ہو جاتے۔ تو جب وہ شام کو شکار سے ایک روز واپس آئے، اس روز ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی اور بہت آپ کو بڑی توہین سے پیش آیا، آپ کو گالیاں بھی دیں، اور معاذ اللہ آپ کے چہرہ مبارک پر اس نے تھپڑ بھی مار دیا۔ جب حضرت حمزہ، اس وقت حمزہ بھی ایمان ہی لائے تھے، آپ کے چچا تھے، جب وہ گھر پہنچے تو لونڈی نے کہا کہ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اس نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر ابو جہل آیا اور اسے گالیاں بھی دیں اور بے عزت بھی کیا، اور تمہارے بھتیجے کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیا۔ حضرت حمزہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال ایک جو غیرت تھی وہ بھڑکی، اور وہ اسی وقت اٹھ کر سیدھے حرم کعبہ میں گئے، اور اس کے بعد پہلے طواف کیا اور پھر سیدھے اس مجلس میں چلے گئے جہاں ابو جہل بیٹھا شیخی مار رہا تھا کہ آج میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جاتے ہی کمان جو تھی پکڑ کے زور سے اس کے سر پہ ماری اور کہا کہ تم نے آج میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس کو کمزور سمجھ کر، تمہارے اگر آپ کے جرأت ہے تو کھڑے ہو کے میرا مقابلہ کرو، میں دیکھتا ہوں کیسے تم میرے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو جہل کھڑا ہوا، لیکن لوگوں نے اس کو لوگ کھڑے ہوئے مارنے کے لیے حضرت حمزہ کو، لیکن ابو جہل کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ ابو جہل نے فوراً ان کو بٹھا دیا کہ نہیں، اس پر کوئی ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے واقعی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کچھ نہ کہو۔ لیکن اور ساتھ ہی حضرت حمزہ نے یہ بھی کہا کہ غیرت میں آ کے کہ تم نے اس کو اس وجہ سے مارا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو جو بھی اس کا دین ہے
میں بھی آج سے اسی دین پر ہوں، تم نے جو کرنا کر لو۔ جب اس نے اس وقت تو حضرت حمزہ کے منہ سے یہ بات تو نکل گئی اور وہاں سے تو وہ ہٹ آئے، لیکن بعد میں سوچنے لگے کہ میں یہ کیا کیا بیٹھا ہوں، میں بھی اسی دین پر ہوں، اس کا مطلب ہے میں بھی مسلمان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ بہت سوچ کے پریشان ہو کے وہ سیدھے بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہیں دار ارقم میں ہی چلے گئے اور کہنے گئے کہ یا رسول اللہ میں بھی آج سے مسلمان ہوتا، اور ساتھ ہی وہ واقعہ بھی بتلا دیا۔ انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دن جوش آیا اور آپ کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ دین تو اس طرح ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے تلوار نکالی، ان کا کہ آج نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج میں اس دین کے بانی کا ہی سلسلہ ختم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر سے تلوار لے کر ننگی تلوار لے کر نکلے اور رستے میں کسی شخص نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ خیر ہے؟ ننگی تلوار لے کے، کیونکہ ننگی تلوار کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے اپنے وہ تمہارا بہنوئی، تمہاری بہن، ان کی خبر لو، وہ بھی یہی دین اختیار کر چکے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں وہ قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا اور فوراً انہوں نے وہ قرآن کریم کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اور کہنے لگے کہ تم بھی لگتا ہے کہ اسی دین کے پیچھے چل پڑے ہو۔ اور جو تھے ان کے بہنوئی وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے ان پر وار کیا، لیکن بہن درمیان میں آ گئیں اور لیکن وہ زخمی ہو گئیں۔ اس پر حضرت عمر نے ان کے دل میں بڑی وہ شرمندگی سی ہوئی کہ میرے وار سے میری اپنی بہن زخمی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، ابھی کیا سن رہے تھے؟ تو وہ جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، وہ جب انہوں نے وہ قرآن کریم ان کو پڑھ کے سنایا تو حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی، انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں تم ناپاک ہو، تم غیر مسلم ہو، پہلے نہاؤ اور اس کے بعد تمہیں یہ سنائیں گے۔ جب وہ حضرت عمر نے غسل کر لیا، طبیعت ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آیات جو تھیں وہ ان کے سامنے پیش کی گئیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی وہ معبود ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میں ہی وہ اللہ ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ آیات ایسی تھیں کہ حضرت عمر کے دل پر اثر کر گئیں اور وہ وہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو دل کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اور وہ جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے وہ بھی فوراً باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہی ابھی حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے خدا ان دو عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے دے، یا عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو۔ اور یہ عمر بن حشام تو ابو جہل تھا، اس کو تو نہیں نصیب ہوا، لیکن حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور حضرت عمر جو تھے وہ اسی وقت انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان کے پاس جا کر میں خود جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو بتایا گیا، دار ارقم میں گئے اور دار ارقم میں جا کے آپ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جیسے ہی آپ نے اندر داخل ہو کے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اس وقت تمام صحابہ نے بڑے زور سے نعرہ لگایا اور مکہ کہتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ اور اس پر وہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے جب یہ نعرہ بلند ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کفار مکہ باہر دندناتے پھریں اور ہم خدائے واحد کی عبادت چھپ کے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے ہم کھلم کھلا حرم کعبہ میں نماز ادا کریں گے اور وہاں خدا کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد سے وہ دار ارقم، یہ آخری صحابی تھے جو مکہ یعنی دار ارقم میں یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور اس کے بعد مسلمانوں کی تبلیغ جو تھی وہ کھلم کھلا سر عام ہونے لگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت عمر بے شک انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، لیکن اب وہ اس ظلم سے تو وہ مبرہ نہیں ہو سکتے تھے جو باقی صحابہ پر ہو رہا تھا، اور ان کی پٹائی ہونی شروع ہوگی۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اب اس کے بعد میں بھی مکہ کی گلیوں میں پٹنا شروع ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر عاص بن وائل نے حضرت عمر کو پناہ دی کہ میں اس عمر کو پناہ دیتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی عمر پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کچھ عرصہ تو حضرت عمر خاموش رہے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ باقی صحابہ پٹ رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر نے جا کر عاص بن وائل کو کہا کہ میرے بھائی پٹ رہے ہیں اور میں تمہاری پناہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم اپنی پناہ واپس لو یا میں تمہاری پناہ سے نکلتا۔ چنانچہ اس کے بعد عمر فرماتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں پھر میں بھی اسی طرح پٹتا تھا جس طرح باقی صحابہ پٹتے تھے، لیکن حضرت عمر کسی کے سامنے کبھی آنکھ جھکائی نہیں، پٹتے تھے، بہادروں کی طرح پٹتے تھے، اور کبھی کسی سے یعنی دبے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو ایسے مطلب جلیل اسلام کو دے دیے۔ یہ ان ظلموں کا نتیجہ تھا، ظلموں کے نتیجے میں جو صبر جو صحابہ کر رہے تھے، وہ صبر ان دو بہادروں کے ایمان کی صورت میں نکلا، کیونکہ بعد میں اسلام کی جو تاریخ ہے وہ بتلاتی ہے کہ کس طرح ان دونوں کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اسلام دن بدن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ ظلم بہت بڑھ گئے تو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ کچھ صحابہ کا ایک وفد جو تھا وہ 60-70 کے قریب یا جتنے بھی تھے وہ حبشہ چلے گئے، اور وہاں شاہ حبشہ نے ان کو اپنی پناہ میں رکھا، پناہ دی ان کو۔ اور بعد میں یہ کفار مکہ کا ایک وفد پھر وہاں بھجوایا گیا کہ ان کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ وہاں ان کو آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ جب وہ وہاں گئے، حبشہ پہنچے، تو انہوں نے درباریوں کو تحفے وغیرہ دے دلا کر انہوں نے دربار میں رسائی حاصل کر کے، اور انہوں نے شاہ حبشہ تک رسائی حاصل کی کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو واپس بھجوایا جائے۔ تو وہ بھی بہرحال ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح شاہ حبشہ نے وہ جب ان کی باتیں سنی دونوں کی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ واقعی مظلوم ہیں اور ان کو میں یہاں سے واپس نہیں بھجواؤں گا۔ چنانچہ جو ان صحابہ میں سے جو حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، ان سے کہا گیا، انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کے سنائی سورہ مریم سے، اور اس سے اندازہ ہوا شاہ حبشہ کو کہ یہ وہی ایمان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں قائم کیا گیا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ بھی ان آیات میں بیان کیا گیا، تاریخ میں آتا ہے کہ شاہ حبشہ نے وہاں سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، جب درباریوں نے پادریوں نے شور مچایا کہ یہ تم ان کی طرفداری کر رہے ہو، تو شاہ حبشہ نے وہ تنکا اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو تم نے میرے خلاف سازش کی، لیکن میرے خدا نے مجھے کامیاب کیا اور تمہارے اوپر غلبہ مجھے عطا فرمایا، اور آج مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور تمہیں میرے ماتحت اس نے رکھا ہے، تو میں اس خدا کو کیسے بھلا سکتا ہوں۔ تو یہ ان تمام اس صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ترقی کے راستے دن بدن کھولتا چلا جا رہا تھا۔ پھر بعد میں جو ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات کے دروازے کھولے، تو یہ آہستہ آہستہ ان ظلموں پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھولے، اور جو تباہی جو عام حالات میں ممکن ہے تبلیغ پر اتنی اثر انداز نہ ہوتی کہ جتنی ان ظلموں کے نتیجے میں
ان کے جو دل کھلے، ان کے سینے کھلے، اس کے نتیجے میں انہوں نے اس پیغام کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جتنی بھی سعید فطرتیں تھیں ان ظلموں کے نتیجے میں ان کے دلوں سے یہ آواز اٹھائی کہ یہی حق ہے اور اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ ابھی کل ہی ہم نے حضور کا خطبہ سنا، پاکستان میں حضور نے یہ مثال دی تھی انڈونیشیا کی، کہ انڈونیشیا میں جو ظلم ہوئے چند سال پہلے اور ہمارے 3 نوجوان وہاں پہ شہید کیے گئے، ان کا اتنا اثر تھا میڈیا پر بھی کہ جتنے بھی شرفا تھے ان سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ایک ظلم عظیم ہے جو کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر۔ چنانچہ افریقہ کی مثال دی حضور نے کہ افریقہ کے ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے جب یہ ظلم کی داستان سنی تو اس نے اعلان کیا کہ یہ ظلم جو ہے یہ صرف مومنوں پر بھی کیے جا سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو بھی یہ جماعت ہے یہ برحق ہے، اور میں بھی اسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اس کو کس سے تبلیغ کی تھی؟ کوئی تبلیغ نہیں تھی اس کو کی، وہی بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کی فطرت نے گواہی دی کہ یہ ظلم صرف مومنوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ پس اگر مومنوں پر ہو سکتا ہے اور مومن ہی اس کے صبر دکھلا سکتے ہیں تو پھر میں کیوں مومنوں میں شامل نہ ہوں، میں کیوں غیر مومنوں میں رہوں؟ بس اس شخص، اس عالم کا اس احمدیت قبول کر لینا، بیعت کر لینا، اسی طرح انڈونیشیا میں اتنی اور بھی بے شمار بیعتیں ہو جانا، پاکستان میں بیعتیں ہو جانا، ان ظلموں کے نتیجے میں یہ جو انڈونیشیا کی جو مثال دی حضور نے، اور بھی بعض ممالک میں بیعتیں ہوئیں۔ یہ تمام بیعتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان ظلموں کے نتیجے میں ان کے دل کھلے۔ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، سن 74 میں جب ظلم کیے جا رہے تھے جماعت احمدیہ پر، ایک جلوس نکلا ہوا تھا، اس جلوس میں ایک 2 فریق تھے، دونوں مخالف ایک دوسرے کے، دونوں غیر احمدی، تو ایک نے دوسرے کو دیکھ کے شور مچا دیا کہ یہ بھی قادیانی ہے، حالانکہ وہ قادیانی نہیں تھا، حالانکہ وہ احمدی نہیں تھا، لیکن شور مچا دیا کہ یہ بھی قادیانی، یہ بھی مرزائی ہے۔ اس نے ہزار کہا بھی خدا کے واسطے میں مرزائی نہیں ہوں، میں قادیانی نہیں، میں احمدی نہیں ہوں۔ جب اسے کہا کہ میں احمدی نہیں ہوں، لوگوں نے اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مار سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو بے پناہ پیٹا، اس کو مارا، اور وہ اس کو زخمی کر کے وہیں پہ ادمو کر کے چھوڑ گئے۔ بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں تو احمدی نہیں ہوں، پھر بھی مجھ پر اتنا ظلم ہوا ہے، میری اتنی پٹائی ہو گئی ہے، تو جو واقعی احمدی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جب یہ اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے سوچا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ احمدی کون ہے، یہ کیوں ان کو مارا جاتا ہے؟ اس کے دل میں جب خیال آیا تو ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ ان کے مرکز جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ ربوہ آیا، ربوہ آ کے اس نے جب تحقیق کی، اس کا دل کھول گیا، اس کے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، خدا نے اس کو ہدایت عطا فرما دی اور احمدیت میں داخل ہو گیا۔ تو ظلموں کے نتیجے میں دل کھلتے ہیں اور آہستہ آہستہ طبائع اس طرف مائل ہوتی ہیں، تو ظلم بے نتیجہ نہیں جاتے، ظلموں پر صبر کرنا وہ بے نتیجہ نہیں جاتا۔ بس ہمیں یہی تعلیم ہے کہ ہم ان ظلموں پر ایک طرف تو صبر کریں، دوسرے ان ظلموں سے ہمیں یہ بھی تو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جن ممالک میں ہمیں امن اور سکون حاصل ہے وہاں ہم ان ظلموں کی اتنی پبلسٹی کریں کہ طبائع تک جب یہ بات پہنچے گی تو وہ خود بخود گواہی دیں گے اس بات کی کہ یہ ظلم جو ہے یہ واقعی یہ خدا کے نام پر جو کیے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک خدائی جماعت ہے جن پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ طبائع جو ہے خود بخود ادھر مائل ہوں گے، اور یہ ایک طریقہ ہے ان ظلموں سے اس رنگ میں فائدہ اٹھانے کا۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعا کے ذریعے سے ایک تو اپنے لیے ثبات قدم مانگیں، اپنے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ظلموں میں پس رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ظلموں کو رائے گاہ نہ جانے دیں، اس صبر کو ضائع نہ جانے دیں کہ جو ہمیں ان ظلموں کے نتیجے میں حاصل ہو رہا ہے، اور اس سے اس رنگ میں فائدہ اٹھائیں کہ اس دعوت اللہ کے پیغام کو اس طرح عام کر دیں کہ ہر شخص تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور جو سعید فطرتیں ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یہی ایک پیغام ہے جو اس دنیا میں اس زندگی میں ہمارے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ زندہ باد۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔
Now, year 1974 is a year of loss for Pakistan, is a year of turning point in the history of Islam, and is a year which brought a lot of blessings for Jamaat. On the one hand, they killed our people, they looted our properties, they burnt our houses, but there were few fortunate for whom Allah blessed them to accept the Ahmadiyyat by witnessing these atrocities. I request Chaudhry Allah Ditta Sahab Punnu to kindly explain how he accepted Ahmadiyyat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار کو صدر صاحب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کس طرح احمدی ہوئے، کیا سبب بنا احمدی ہونے کا، وہ بیان کریں. جزاکم اللہ. تو خاکسار یہ بتانا چاہتا ہے کہ پہلے ماشاءاللہ نظم پڑھی گئی، اس میں بھی ظلم کا ہی ذکر تھا. مربی صاحب نے تقریر کے آخر پہ یہ سارا بیان کیا ہے ظلم کے متعلق. تو خاکسار بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ خاکسار بھی ایک ظلم ہی دیکھ کر تو وہ احمدیت، یعنی وہ ظلم ہی سبب بنا تھا احمدیت میں شامل ہونے کا. یہ 1974 کی بات ہے کہ خاکسار نے گجرانوالا چوک گھنٹہ گھر کے قریب ایک جلتا ہوا مکان دیکھا جہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا. خاکسار آگے جانا چاہتا تھا تو وہ اس ہجوم کی وجہ سے ادھر سے گزرگاہ نہیں مل رہی تھی. تو وہ اتنا خوفناک منظر تھا. اس وقت خاکسار کی عمر 26 سال تھی. تو آخرکار ایک صاحب سے عرض کی کہ اتنے لوگ ہو، یہ لاٹھیاں وغیرہ ڈنڈے تو شور ہو گیا سارا، تو یہ مکان کی آگ لگی ہے تو بجھا کیوں نہیں رہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، پروان جی یہ بجھان لے لائیے. تو خاکسار نے عرض کیا کہ کیا یہ خود لگائی ہے؟ تو کیوں لگائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مرزئی ہیں. اس ہجوم میں بہت سارے لمبی لمبی داڑھیوں والے مولوی اور باقی لوگ، اور بڑا خوفناک منظر تھا. خاکسار کو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ایک قسم کا جیسے برداشت نہیں کوئی چیز ہوتی، یہ اتنا دل کو دکھ اور صدمہ پہنچا کہ خاکسار گاؤں سے کوئی، خاکسار کا باپ دادے سے جو ہے نا پیشے کے لحاظ سے زمیندارہ ہے، تو کوئی ٹیوب ویل کا پرزہ لینا تھا جس غرض سے ادھر جانا ہوا تھا. باسو پنو ہمارے گاؤں کا نام ہے، ضلع سیالکوٹ میں واقع ہے، اور اللہ دیتا پنو خاکسار کا نام ہے. تو بہرحال جب واپس گاؤں آیا تو دل میں، دماغ میں وہ چیز بیٹھ چکی تھی کہ جب سپیکروں میں مولوی نعتیں پڑھتے ہیں یا ویسے تقریریں کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بیان کرتے ہیں. نظم و نعتوں میں وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے نیچے چادریں بچھاتے تھے، حیوانوں پہ بھی رحم کرتے تھے. وہ سپیکروں میں سنا ہوا تھا، لیکن مذہب سے خاکسار کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. جیسے سنی گھرانے عام ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں کہ نماز روزہ سے اکثر تارک ہی ہوتے ہیں اور دینی، ہاں جب بوڑھے ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ چل چاچا تیرا تو یہی کام ہے نا، مسیتے کام اللہ اللہ کریا کر، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی ایسے ہی تھے. تو خاکسار ایک مولوی صاحب جسے ہم اپنا مولوی کہتے تھے سنی، اس سے ملا اور یہ سارا واقعات اس کو بتایا مولوی صاحب کو.
تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، یہ تو سارے پاکستان میں ہو رہا ہے اور انہوں نے نیا نبی بنا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، کلمہ نئے نبی کا پڑھتے ہیں، قادیانی والے قادیان میں نبی نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ تو مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، ان کا مال کھانا، ساڑنا، لوٹنا، تباہ و برباد، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، یہ سب جہاد ہے، آپ بھی اس میں حصہ لیں۔ تو خاکسار کو تو ایسے ہوا نا جیسے بالدی تے تیل پیندا ہے، پہلے ہی دکھی تھا وہ دیکھ کے سارا کچھ، تو مولوی صاحب نے اور دکھا دیا۔ پھر ایک ہمارے مولوی ہوتے تھے اہل حدیث، 2 فرقے ہمارے گاؤں میں، تو وہ سمجھے جاتے تھے کہ بہت زیادہ عالم ہیں، پڑھے لکھے۔ خاکسار نے ان سے بھی ملاقات کی، انہوں نے پہلے مولوی سے بھی زیادہ حد کر دی۔ بہرحال دل میں بڑا اضطراب رہا، افسوس رہا، پریشانی رہی۔ اسی عالم میں ایک دن خاکسار کا ہمارے گاؤں سے کوئی 5-6 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے قلعہ کالر والا، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں صاحب قلعہ کالر والے کے بھی، تو ادھر ایک احمدی دوست سے ملاقات ہوئی، کپڑے کی دکان سی ان کی، تو ان سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے یار، کیا آپ کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، اس نے جس حد تک ممکن تھا اس نے بتایا، حقیقت سے آگاہ کیا۔ دل تو پہلے ہی وہ ظلم دیکھ کے قریب پہنچ چکا تھا اس بات کے کہ ظالم جو ہے نا وہ حق پہ نہیں ہو سکتا، مظلوم کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ تو پھر پنجابی کے قصے سنتے تھے، ان میں اس قسم کے شعر ہوتے تھے کہ آیا حکم قرآن مجید اندر، دیسی ظالمہ رب پناہ نائی، اس قسم کی باتیں پہلے سنی ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے کافی پہلے ہی خاکسار جھک چکا تھا اس طرف۔ تو جب اس نے بتایا، کچھ قرآن کریم کے حوالے بھی دیے، اور واپس آ کر وہ دیکھے وفات مسیح کے متعلق، خاتمہ النبیین کے متعلق، جیسے اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ہے عربی میں، یہ ہے، یہ سارا کچھ، تو مکمل طور پہ یقین ہو گیا کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ سچے ہیں، اور یہ لوگ ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ خاکسار نے 1 ماہ نہیں گزرا ہوا تو پھر ایک احمدی دوست سے ملاقات ہوئی، ان سے یہ پوچھا کہ کیسے احمدیت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، فارم ہوتے ہیں وہ فل کرنے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح پھر بہرحال وہ حسب وعدہ آیا۔ جب خاکسار وہ فارم پر کرنے لگا تو خاکسار کی اہلیہ نے اصرار کیا اس بات کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مذہبی بات کر رہے ہو، تو بتایا کہ یہ بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی پھر آپ کے ساتھ ہی ادھر شامل ہونا ہے۔ تو خاکسار نے کہا کہ میں نے تو کچھ کوئی 1-2 ماہ پتہ شتہ کیا ہے کہ یہ کیا کہانی، تو آپ کو تو نہیں پتہ۔ تو کہا چل تینوں جو پتہ ہے، ہاں جی چلو۔ وہ ہم میاں بیوی نے بیعت کر لی اللہ کے فضل سے، لیکن بیعت کرنے کے بعد بہت خوش تھے کہ ہم ظالموں سے نکل آئے ہیں، اب مظلوموں کے ٹولے میں ہیں، ہم نے امام مہدی کو مان لیا ہے۔ تو ایک بات جو تھی وہ ویسے کی ویسے رہی، نہ ہمیں کوئی ملا اور نہ ہم اس کے بعد کسی کو ملنے گئے۔ جیسے کبھی جمعہ سنی مسجد اپنی مسجد کہتے تھے اس کو، ادھر جا کے پڑھ لینا، کبھی نہ پڑھنا، نمازوں کا تو پہلے ہی کوئی حال نہیں تھا، وہ چندے نہ کی کوئی چیز نہیں تھی۔ الیکشن خاکسار وہ گاؤں میں ہوتا ہے، وہ پارٹی بازی، وہ مجھے 2 دفعہ اس عرصہ میں انہوں نے الیکشن پہ کھڑا کیا اور 2 دفعہ کونسلر منتخب ہوا۔ یہ سارا سلسلہ یعنی وہ جوں کا توں ہی رہا، باقی ہر چیز۔ مولویوں کو کہنا کہ ہم احمدی ہیں تو وہ ہنستے تھے اس بات سے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیوں ہنستے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں ہماری بات کہ ہم احمدی ہیں۔ 1999 میں خاکسار بچوں کی تعلیم کی خاطر 74 سے 99 تک غالباً 15 سال ایسے ہی گزرے۔ گجرانوالا عارضی رہائش لی ان کے پڑھنے کے لیے، تو ادھر جا کے خاکسار کو پھر خدا کے فضل سے فرشتے ملے، ادھر بھگوان پورا جمعہ پڑھنا، ادھر پھر تربیت ہوئی، اور ایک کتاب بھی مل گئی پاکٹ بک احمدیہ، تو اس کا بھی مطالعہ کیا۔ جب بچے 2-4 ماہ میں سیٹ ہو گئے تو خاکسار ذمہ دارہ پیشہ تھا، پھر گاؤں میں ہی رہنا زیادہ شروع کیا،
اور وہ پڑھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ یہ ارد گرد یا گاؤں کے مقامی مولوی میرے آگے ٹھہر نہیں سکتے کسی بھی لحاظ سے، کہ کوئی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا، حقیقت یا سچائی کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو میں کھلے دل تبلیغ کرنی۔ 1993 میں 6 بیعتیں ہوئیں، تو جو قلعہ کالر والا میں ہی مربی احمد محمود تعینات تھے، ان کو خاکسار نے دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کب احمدی ہوئے تھے؟ میں نے کہا مربی صاحب 1974 میں۔ تو جب وہ واپس آئے وہ رجسٹر کرا کے بیعتیں، تو انہوں نے کہا میاں بیوی دوبارہ بیعت کرو، ادھر تو آپ کا کوئی رجسٹر پہ نام نہیں ہے، 74 73 75 سب میں نے دیکھا ہے۔ وہ پتہ نہیں جس شریف آدمی نے فارم لیے کدھر گئے یا کیا ہوا، یا خدا کوئی وہ منظور نہ ہوا، کیونکہ ہماری عملی حالت ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہی حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مزید تبلیغ کا شوق اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا۔ خاکسار پرائمری تک سکول گیا، آگے تعلیم کوئی نہیں، قرآن کریم ناظرہ جانتا ہوں، اس سے آگے نہیں ہے، لیکن شوق ایسا، دیوانگی ایسی، وہ سرور اور لطف ایسا۔ پھر جب بیعتیں ہو گئی تو مولوی جو دوست تھے مقامی ادھر ادھر کے، وہ ان کی رفتار جو ہے وہ گرمی کی طرف بڑھنے لگی۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے 1998 میں ہماری جماعت باسوپنو قائم ہو گئی، یعنی اتنے افراد آ گئے جماعت میں۔ لیکن حالت یہ تھی اس وقت تک ہو چکی کہ جب خاکسار کسی گلی سے گزرتا تھا یا کسی راستے میں، تو عام کوئی آدمی مل جاتا، سلام دعا ہوتی، اس سے کوئی تبلیغی بات نہ بھی کی جاتی تو اگلے دن سپیکروں پہ اس کا توا لگتا تھا، وہ ادا بھی بیڑا گرک ہو گیا، جو انہوں مل گیا۔ یعنی اتنا خوف طاری ہو گیا تھا مولویوں پہ کہ وہ جگہ جگہ پہ منصوبے بناتے، پھر باہر سے مانگیاں پاپا کے مولویوں کی تو جلسے کرتے، اور کوئی یعنی مخالفت کا پھر وہ نہ جانے دیتے تھے موقعات سے۔ لیکن وہ جو مخالفت یا وہ ڈر کی صورت تھی، اس میں بھی اللہ کے فضل سے اس وقت وہ خوف کا بھی ایک سرور تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رپورٹ کسی کو دینی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی پوچھنے والا کہ کوئی تبلیغ کی یا کہ نہیں کی، وہ خدا کے فضل سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ وہ بسوں میں بعض پاکستان میں لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، یعنی وہ سارا کام خدا کے سہارے ہی تھا، نہ علم تھا۔ وہ زمینداروں کا لڑکا، وہ مٹی پھولنے والا، تو اس نے کیا کرنا تھا، لیکن خدا نے ایسے ایسے نشان دکھائے۔ ایک دفعہ حضور رابع رحم اللہ کا جلسہ تھا UK، اور اختتامی خطاب تھا، تو اس وقت ہماری جماعت بن چکی تھی۔ خاکسار کا بیٹا عاصم شہزاد وہ خدام تھا اس وقت، تو ہم نے پروگرام بنایا، ٹی وی رکھ کے 2 ٹیبل ہیٹ اوپر، اور اپنی وہ سین کافی بڑا تھا، ادھر کچھ 40 کرسیاں لگائیں، کھانے کا انتظام کیا، غیر احمدی مہمان بلائے، روشنیاں رات کو ہو جاتی ہے رات اس وقت تک۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ عورتوں کا انتظام ہم نے چھت پہ کیا تھا اور باقی لوگوں کا سین میں کیا تھا، تو بن بلائے بھی عورتیں آ کے سامنے والی چھتوں پہ روشنیوں میں نظر آتی تھی، وہ حضور کا خطاب سنتے، وہ روح پرور خطاب حضور میرا کیا بات تھی، وہی تو دعائیں تھیں اس وقت جو چکر کاٹ رہی تھی۔ تو جب ابھی مولوی سوئے تو ہوں گے نہیں رات، ابھی نماز سے سلام پھیری تو 9 گاؤں میں سپیکر کھلے تھے جو کہہ رہے تھے کہ کھانا حرام، نکاح ٹوٹ گئے، باسوپنو کے آدھا گاؤں بیڑا گرک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ڈپٹی صاحب پسرور اور ضلع تک پھر جلوس اور پرچے کروانے کی کوشش، یعنی اتنا زیادہ ریاکشن بھی ہوا۔ اس کے باوجود خدا کے فضل سے تبلیغ بھی ہوئی اور جماعت بھی بنی، مسجد بھی اسی سال خدا کے فضل سے تعمیر ہو کے مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ یہ کام کس کا ہے؟ اس قادر مطلق کا
جو حضرت مسیح اور پاک علیہ السلام کا اول سے ساتھی بنا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو ورنہ میرے جیسا آدمی کیا کہتے ہیں کہ وہ چڑیوں سے باز مروانے والی بات ہے۔ اس وقت خدا کے فضل سے پھر وہ لوگ جو تھے مخالفین، ان کی رسوائی جو ہے خاکسار نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور سینکڑوں گواہ ہیں اس بات کے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے جو فضل، جو مسیح کی جے ہے، وہ بھی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ویسے فضل فرمائے ہیں، اس وقت جماعت باسو پنو کی ادھر مسجد قائم ہے، جماعت قائم ہے، مربی ہاؤس قائم ہے، مولم صاحب موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جائے جائے اللہ اکبر۔ اب 35 تجنید باسو پنو کی جماعت کی ہے، 30 لوگ خاکسار کے بیٹے بیٹیاں پوتیاں پوتے نواسیاں ادھر پہنچ چکے ہیں 2-3 سال سے یو کے میں، یہ 65 ہو گئے، اور 8 لوگ گجرا والا ہے میں، جب کہ ایک پرائمری پاس زمینداروں کا لڑکا، تو خدا تعالیٰ کی شان جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ یہ 13 سال کا پروسیس ہے، 2003 تک یہ چلتا رہا، لمبی کہانی ہے، لیکن ٹائم صدر صاحب سے 15 منٹ ملا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب میرے سے افضل اللہ پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق بخشے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی کے حکم کے مطابق ہم یہ جو فریضہ ہے یہ ادا کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ The Tehreek of Tariq-e-Jadid was a blessing which was started by Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu, and it enabled the Jamaat to open the mission houses and send the missionaries to Africa. When Allah decides to show a right path to His servant, He helps him. I request Wahidullah Javed Sahib to kindly come and explain how he became Ahmadi and how he confronted Dr. Tahir Qadri, very famous nowadays in Pakistan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات جو سب احمدیت قبول کرنے والوں میں تقریباً مشترک ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جب مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو پھر اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ جب 74 کے واقعات ہوئے، میں نے دیکھا کہ اب تو جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ اگر یہ جماعت احمدیہ بچ گئی نا اب تو پھر اس پہ غور کریں گے۔ تو یہ میری بدقسمتی کہ میں نے اس کے بعد غور نہیں کیا۔ پھر ابتلا آیا ضیاء کے دور میں، پھر وہ پچھتاوا لگا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی طویل داستان کو اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ میرا خدا پر ایمان نہیں تھا، اس کا مجھے اقرار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی میرا خدا سے تعلق پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ بیوی میری جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت دعائیں کیا کرتی تھی میرے لیے۔ میرا مزاج تو غالباً ایسا نہیں، اسی کی شاید دعا ہو۔ تو ایک رات میں نے رویا دیکھی کہ ایک وسیع میدان ہے، گھاس لگی ہوئی ہے، اور میں کہیں مناسب جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جگہ جگہ جاتا ہوں، کوئی جگہ پسند نہیں آتی، تقریباً 73 جگہ پہ جاتا ہوں، کوئی جگہ نہیں پسند آتی۔
تو اس میدان میں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا مذہب سے تعلق ہے. تو میں کہتا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا مذہب سے تعلق ہے. مگر ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو میں بادرے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا. ابھی کمرے میں داخل نہیں ہوا، دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگی ہوئی ہے. تو ایک شخص جو درمیان میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ اب تک کہاں رہے ہو؟ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں، آ تو گیا ہوں. اب صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نہیں سمجھتا اس میں کیا بات تھی، مگر خدا پر یقین میرا آ چکا تھا. میں نے بیگم کو بتایا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس نے لڈو بانٹے، باقاعدہ لڈو بانٹے اس نے بغیر بتائے کہ کس بات کے ہیں. تو اب آگے مسئلہ جو شروع ہوا وہ یہ تھا، وہ رویا کا سلسلہ آگے چلتا ہے کہ 73 فرقے ہیں، میں کس فرقے میں جاؤں؟ اور میں نے ایک معیار بنا لیا ذہن میں کہ جو فرقہ کسی کو کافر نہیں کہتا نا کلمہ پڑھنے والے کو، وہی سچا ہوگا. اب وہ فرقہ کہاں مجھے ملے؟ میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ یہ تو سارے ہی کافر ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں، تو میں کس فرقے میں جاؤں؟ اور میرا علم نہیں تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں زیادہ، میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بھی کافر سمجھتے ہیں ہمیں. تو میں نے ذہن میں سوچا کہ میں کسی فرقے میں نہیں جاؤں گا، اپنا ہی اللہ اللہ کروں گا. مگر وہ پنجابی میں کہتے رنڈیاں رنڈیپے کاٹ لی ہیں، چھڑے نہیں کٹن دیندے. وہ ہر کوئی مجھے پوچھا تمہارا کون سا فرقہ ہے، تمہارا کون سا فرقہ؟ ابھی میرا کوئی فرقہ نہیں. تو ایک بولا تو پھر نیا فرقہ بنانا ہے. اچھا، اس بات نے مجھ پہ اثر کیا کہ یہ تو کام خطرناک ہے. وہ جس نے یہ کہا تھا نا، میں نے اس کو مجبوری بتائی کہ مجھے وہ جب بتا دو جو کسی کو کافر نہیں کہتے، میں ان میں شامل ہو جاتا ہوں. وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہوں میں لے جاتا ہوں. وہ اپنے پیر کے پاس لے گیا، کہتا یہ جو مولوی ہیں ایسے ہی ہیں، یہ پیر ٹھیک ہے میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب پیر صاحب سے کوئی بحث ہو گئی، پیر صاحب ناراض ہو گئے میرے ساتھ. تو مجھے کہنے لگے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ لے کے آیا مجھے. کہنے لگا اس کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا یہ سچا آدمی ہے، میں اس لیے اس کو ساتھ آ گیا ہوں. کہتا پھر اس کو پیر بنا لو. میں نے کہا یہ تو آپ کسی کام کا نہیں. ابھی میرا خیال تھا کہ یہ پیر تو ہے نہیں. وہ غصے میں آیا، کہنے لگے میں اس کو یہ خلافت دیتا ہوں. میں نے بھی کہہ دیا میں ان کی بیعت کرتا ہوں. لو جی، وہاں وہ دوست میرے پیر بن گئے، میں ان کا مرید بن گیا. بڑا اچھا دور تھا وہ، اللہ فضل کرے. واقعی کچھ دن گزرے، وہ کہنے لگے جی جاوید صاحب آپ تو آگے نکل گئے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں، لہذا آپ یہ اپنی امانت سنبھالیں. وہ دستار بندی کی، انہوں نے مجھے پیر بنا دیا. میری قسمت اچھی، آگے مجھے ایک جو مریض جلدی مل گیا، پہلا مریض جو میرا وہ جلدی مل گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں پیر صاحب باہر جانا چاہتا ہوں، میرا کچھ کرو. پیر صاحب نے اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں. میں گیا اپنے پیر صاحب کے پاس. میں نے کہا پیر صاحب یہ معاملہ ہو گیا، میں تو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. وہ کہنے لگے جاوید صاحب بات تو خطرناک ہے کہ ہم ڈاکٹر کا لیبل لگا لیں اور نبض دیکھنی نہ آئے، یہ فراڈ ہے. میں نے کہا اس لیے میں آیا ہوں. کہا چلو بابا جی کے پاس. وہ بابا جی کے پاس چلے گئے. ان سے کہا جی جو آپ کے پاس طاقت ہے ہمیں بھی دو. تو مختصر بتاتا ہوں، کافی بحث کے بعد اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس کچھ نہیں. تو میں نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ہمیں کیوں پیچھے لگایا ہوا ہے؟ تو وہاں سے میں نکلا، میرا کافی ایمان خراب ہوا. صحیح بات ہے کہ ایسے لوگ بھی فراڈی ہیں، تو پھر مسلمان کہاں ہیں؟ تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں نے کہا میں کسی فرقے میں نہیں جاؤں گا. اوپر تو، نیچے میں، درمیان میں قرآن. اب میں نے لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید کا، بغیر بریکٹ کے، بغیر ہیڈنگ کے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ میاں نے قرآن پڑھایا. تفصیل بھی بتا سکتا ہوں مگر ٹائم نہیں اتنا. وفات مسیح کا میں پہلے ہی قائل ہو گیا تھا بغیر احمدی ہوئے. تو جب سورہ بنی اسرائیل پہ پہنچا میں، تو وہ رکوع ہے نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس میں ایک آیت آتی ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کی بار بار مجھے تکرار ہونے لگی
میں بتایا نا پہلے خدا پڑھا رہا تھا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آیت سمجھانا چاہتا ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا تو پتہ چلا گیا سفر کا معاملہ ہے۔ تو میں نے اللہ میاں سے نا بڑے گڑ گڑا کے وعدہ کیا، میں نے کہا یا اللہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہاں ہیں، اگر تو بتا دے کہاں ہیں مسلمان تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے اللہ میاں سے میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے افریقہ کا نقشہ دکھا رہا کہ اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں۔ آنکھ کھلی تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یا اللہ کوئی لاہور پشاور کراچی کی بات کر، یہ کیا افریقہ؟ جب یہ رویا سوچوں اور اپنا وہ وعدہ سوچوں کہ جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، تو میں مجبور ہو گیا، میں نے کہا نہیں اب جانا ہی پڑے گا۔ تو بیگم کو میں نے کہا بھی معاملہ یہ ہے میں تو جا رہا ہوں افریقہ۔ وہ کہتی تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا تو ابراہیم جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے بچوں کو، تو میں تو شہر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اس کو جزا دے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں بھی ہوا، اور میرے اندر کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا خدا کی خاطر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی خدا کی خاطر جا رہا ہوں۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی بیچاری نے وہ بھی مجھے دے دی، کہتی جاؤ میرا اللہ مالک ہے۔ لو یہ قصہ مختصر نائجیریا میں چلا گیا، یہ کافی مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ نائجیریا گیا، وہاں کچھ سمجھ نہ آئے کیا ہو رہا ہے، پھرتا رہا ادھر ادھر، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 3 مہینے ہو گیا، ویزا ختم ہو گیا۔ میں امیگریشن کے آفس گیا، وہ کہنے کہ بتاؤ پہلے ہمیں تم کر کیا رہے ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپ کو ویزا دے سکتے۔ میں نے کہا اچھا پھر واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے جیل میں جاؤ پھر واپس جاؤ۔ میں نے کہا میں نے کون سا جرم کیا؟ کہتے یہی قانون ہے ہمارا۔ اکرم ذکی صاحب تھے اس وقت وہاں ایمبیسڈر، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی قانون تو ان کا ہی چلنا ہے، تو انتظار کرو کوئی اچھا وقت آ جائے۔ اب تو نہیں آپ جا سکتے کیونکہ آپ کی 1 وے ٹکٹ ہے، اور یہاں کا قانون ہے کہ ڈالروں پاؤنڈوں میں بنا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں وہاں پھنس گیا تھا، آ نہیں سکتا تھا۔ یہی کافی سمجھے، اگر کسی دوست نے پھر کبھی پوچھنا تو پوچھ لیں۔ تو ایک اور وہاں میرا دوست ہی سمجھو، وہ بھی پھنسا ہوا تھا۔ وہ مجھے اکرم ذکی نے کہا ایک اور پھنسا ہوا، اس کی بات لے لو، جا کے خبر لے لو۔ میں گیا، میں نے پوچھا بھائی تم رفاقت کدھر ہو؟ کہتا میں 1 وے پہ آ گیا۔ میں کہا میں بھی 1 وے پہ آیا۔ کہتا اب جنازہ ہی جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے کہا پہلے تم جاؤ گے بعد میں جاؤں گا۔ اسے اٹھایا، میں نے کہا اٹھو۔ اٹھ کے کہتا میرے تو کان میں قریب، کہتا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں کہا میرے پاس ہیں، فکر نہ کرو۔ اب ہم 2 ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے۔ میں نے اس کو ایک ہندو کے پاس بٹھایا، آپ چلا گیا ایک دوست کے پاس۔ وہ مجھے بار بار کہا کرتا تھا کہ پیسے لے لو پیسے لے لو، میں نہیں لیتا تھا۔ تو اس کے پاس چلا گیا، 15 دن بعد اس نے کہا جا کے کہیں پیسے، یار کہ لیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا دے دو یار۔ واپس آیا تو وہ دوست وہاں نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس ہندو سے، بھائی میرا دوست کدھر گیا؟ وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہ رکا دے گیا ایک۔ میں نے دیکھا تو اس میں اس نے لکھا ہوا تھا جی میں اوجو کورو میں احمدیہ ہاسپٹل میں ہوں، تو وہاں آ جاؤ۔ مجھے ڈاکٹر منور صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ انچارج تھے وہاں، آکسفورڈ کے صدر ہیں آج کل۔ تو میں وہاں پہنچا ڈاکٹر صاحب کے پاس، پوچھا میرا دوست؟ کہتے ہاں ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ رہائش بھی دے رہے ہیں، آج سے کھانا بند کر دیں، ہمارے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جی برتن نہیں آپ نے خریدنے، یہ چیزیں ہم آپ کو دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں رہنے لگ گئے۔ ایک دن میں آیا تو وہ دوست میرا جو تھا حقیقت الوحی پڑھ رہا تھا بیٹا۔ میں نے اسے کتاب پکڑی اور اٹھا کے ادھر پھینک دی۔ میں نے کہا یہ دماغ خراب کرتی ہیں چیزیں، اس کو نہ پڑھو، دیکھو میری طرف میرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا فارغ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھا۔ وہ اٹھ کے گیا تو میں نے پھر اٹھا لی کتاب۔ اب جنہوں نے حقیقت الوحی پڑھی ہے ان کے ذہن میں آ جائے اگر، تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ میرے لیے ایک تیر بہدف نسخہ تھا۔ حضرت مسیح موعود نے شروع خوابوں سے کیا ہے۔ اب اس کتاب نے مجھے ایسے مقناطیس کی طرح کھینچا کہ میں بغیر پڑھے نہیں رہ سکا، اور پوری کتاب پڑھ لی، اور آخر پہ افسوس کیا کہ یا اللہ اتنا بڑا آدمی جو انسان کے اندر جا کے لکھتا ہے، مذہب کا اتنا بڑا عالم ہے، یہ کیا نقصان ہو گیا کہ آخر پہ جا کے توبہ نعوذ باللہ۔ اس وقت میں نے یہی کہا کہ دماغ کیوں خراب ہو گیا،
ان کے نبوت کا کیوں اعلان کر دیا، ورنہ عالم تو بہت بڑا تھا۔ پھر میں نے دل کو سمجھایا کہ تم علم کے طور پہ پڑھو، یہ تمہیں ان کے دعوے سے کیا۔ اب مشن میں جتنی کتابیں تھیں، شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ ختم ہو گئی تھیں۔ میں عشاء کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتا تھا، فجر پڑھ کے سوتا تھا۔ ایک چسکا کہتے ہیں وہ پڑھ گیا کتابوں کا۔ تو ایک دن میں آیا ان کے پاس، میں کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور کتاب؟ کہتے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اور نہیں کوئی ہے، کوئی دے دیں؟ کہتے یہ پڑھی ہے خلیفہ ثالث کا دورہ مغرب، موٹی سی کتاب تھی۔ میں کہا چلو پڑھنی تو ہے ہی، وہ لے آیا میں۔ اب اس میں جب خلیفہ ثالث گئے ہیں افریقہ میں، تو ایک نقشہ سا کھینچا ہوا ہے وہاں کہ اس ملک میں اتنے احمدی ہیں، اس ملک میں اتنے احمدی ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں۔